नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो शो है सेहत एक नेमत वो शुरू हो चुका है और हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइव है और इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जो भी मसले आप हमसे पूछे, जो भी आप चाहे वो तिब्बे नबी के ज़रिए हो या घरेलू नुस्ख़ों के ज़रिए हो, इंशाअल्लाह हम आप उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो कॉल लाइन है वो चालू है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और साथ ही साथ अभी आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपके कोई भी सवालात है जो आप अगर हमसे लाइव शो में नहीं पूछ पाते हैं वक्त के कमी होने की वजह से, तो इंशाल्लाह आप हमें जो है ईमेल करें। इंशाल्लाह आपके सवालात हम अपने प्रोग्राम में लाएंगे इंशाल्लाह और आपको उसका जवाब देने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो जैसे कि लास्ट ट्यूसडे को जो है मैं अपनी बात ही बता रही थी आपको कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट जो होते हैं वो दीन के मुतालिक दीन को मद्देनज़र रखते हुए जो मैं आपको बता रही थी, इंशाल्लाह मैं आज उसी को कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मैं 2 या 3 पॉइंट आप लोगों को मैं बता रही थी और जो है पूरी बात मैं आपको बता नहीं सकी। तो इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम उसको कवर करेंगे और उसके साथ साथ इम्यूनिटी के ऊपर इंशाल्लाह कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिफ़्ज़ान सेहत यानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट जो दीन के मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि दीन में हम लोगों को जो है हमारी हदीसों में इतनी हदीसें हमको मिलती है और इतनी दुआएं हैं, अगर हम इंशाअल्लाह उसका इस्तेमाल करें तो हम अपनी बीमारियों को है दुआ के ज़रिए भी, दवाओं के ज़रिए भी, तिब्बे नबी के ज़रिए भी और घरेलू नुस्खे के ज़रिए से भी अपनी बीमारियों को जो है वो कम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी, चहलकदमी करना भी बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। हमारा जिस्म बहुत सुस्त हो जाता है तो चहलकदमी ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में आता है। तो चहलकदमी का जो है अपनी ज़िंदगी में इसको बहुत इम्पोर्टेंस दे आप उसको। तो खाना खाने के बाद हो, खाना खाने से पहले हो, तो आप जो चलना मत बंद करें, जितना हो सके आप वॉकिंग करें। माशाल्लाह बहुत से लोग टाइम टू टाइम करते भी है, रोज़ाना अपने लिए 15 से 20 मिनट का जो वो वक्त मुकर्रर करते हैं कि हम इतना वक्त हम रोज़ाना चलेंगे। तो रोज़ाना आधे घंटे 30 या 40 मिनट्स चलने से भी आपकी सेहत पे है जो उसके असरात जो है बहुत अच्छे पड़ते हैं। तो उसका वो कर सकते हैं। मैंने बताया था कि अल्लाह के नामों का विरद करना, अल्लाह के नामों को याद करना, ये कहीं ना कहीं हमारी जो है जो सेहत पे है बहुत बड़ा असर रखती है। तो इसके नामों को अगर आप मतलब अल्लाह ताला के नामों को अगर आप मतलब के साथ पढ़ोगे तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नामे ऐसे हैं जो उसका रोज़ाना उसको पढ़ने से जितने भी आप पढ़ सके हो, 40 मरतबा हो, 30 मरतबा हो या 10 मरतबा हो, या जब भी आपको नाम याद आता है आप उस नामों को जो है आपको विरद करना है इंशाल्लाह, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा पेट भर के ना खाना, ये भी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में आता है। बहुत जैसे आपने इस पे हदीसें भी सुनी हैं कि पेट भर के नहीं खाना चाहिए। पेट को वो 3 हिस्सों में रखना चाहिए, एक हिस्सा पानी का, एक हिस्सा हवा का और एक हिस्सा खाने का। अगर इस चीज़ को अगर आपने याद रखा है तो इंशाअल्लाह आपकी जो बीमार होते हैं इंशाअल्लाह इससे हमको बहुत हद तक जो है वो बीमारी से जो हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो पेट भर के ना खाना ये एक चीज़ होती है। फिर दवाओं का एहतमाम करना, अगर जो बहुत सीरियस बीमारी में अब मुब्तला हैं उनको चाहिए कि वो अपनी दवाओं को टाइम टू टाइम लें। देखिए बहुत सी सिंपल सी बात है, शुरुआत की बीमारी जैसे हो जाती, जैसे शुरुआत जब हमको बीमारी का पता चलता है, फिर चाहे वो बॉडी पेन हो, सर का दर्द हो, सर्दी ज़ुकाम, मेरे नज़र में सर्दी ज़ुकाम जो है वो बीमारी नहीं होती, वो मौसम के फेर और बदल से जो है हम बीमार पड़ते हैं। कभी कभी मौसम जो है वो इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी को, तो हमें सर्दी, खांसी, नाक का बहना, खांसी थोड़ा किसी किसी को लंबा टाइम लगाती है, किसी को शॉर्ट पीरियड में ही ख़त्म हो जाती है। तो
اس کا وہ ہوتا ہے تو ہم اس کی نہیں لیں گے. تو جو شروعات کی جو بگننگ ہوتی بیماریوں کی اس پہ ہے جو طب نبوی بہت ماشاءاللہ جو اثر دکھاتی ہے. گھریلو نسخے ہم پہ بہت اثر دکھاتے, لیکن کچھ بیماریاں جو ہم کو اینڈ میں جا کے پتہ چلتا ہے, جبکہ ہماری 70% جو چیزیں ہیں وہ اس میں جو انوالوڈ ہو جاتی ہے, اور پھر ہمیں جب پتہ چلتا ہے تو ہم پہ دوائیں اثر کرتی ہے. تو دواؤں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ہم کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شدید بیمار ہے, کچھ انفیکشنز جو ہے وہ آپ خود ٹھیک کر سکتے ہیں گھر میں, اور کچھ انفیکشنز ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم کو دوا کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اپنی دوائیں جو ہے وہ ٹائم پہ لینا, یہ بھی ٹریٹمنٹ پرنسپل آف ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں. اس کے علاوہ صدقے کا اہتمام کرنا, روزانہ صدقہ کرنا, جیسے صدقہ اللہ کے غصے کو کم کرتا ہے, تو صدقوں کا اہتمام کرنا, اور صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے. تو صدقے کا اہتمام کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا, روزانہ کوشش کرے کہ قرآن کی تلاوت کرے. پورا مطلب ایک قرآن کے لیے ہم ایک ڈے مقرر کرتے کہ اچھا اس دن ہمارے پاس ٹائم ہے. نعوذ باللہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے ابھی ٹائم جیسے ہم جیسے کسی کو اپوائنٹمنٹ دے رہے ہوتے ویسے ہم حرکتیں کرتے, تو ایسا نہ کرے. جتنا آپ سے روزانہ ہو سکے نماز کے بعد آپ 2 آیتیں پڑھ لیں, آپ ایک آدھ سورہ ہی ایکسٹرا پڑھ لیں, جیسے بھی ہے آپ کو بس قرآن کی تلاوت کریں. یہ سب جو چیزیں ہیں وہ ہمیں بیماریوں سے بچنے کے جو ہے آداب ہے. یہ تو بیماریوں سے بچنے کا یہ طریقہ ہے جو ہمارے دین اور حدیثوں میں آیا ہوا ہے, تو اس کا اہتمام کریں. اور کچھ جو ہماری حدیثوں میں کچھ پریکاشنز جو آئے ہیں, طب نبوی میں جو پریکاشنز آئے ہیں, وہ ماشاءاللہ آج جو ہے سائنسداں بڑے بڑے سائنسداں ہیں اس کا استعمال کر کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. پھر ہم جب ہماری حدیثیں پڑھتے ہیں, ہماری کتابیں پڑھتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو ابھی ہوا ہے, لیکن یہ چیز تو ہمارے نبی کے زمانے سے جو ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو قرآن کی تلاوت کرے, استغفار کثرت سے پڑھا کرے. استغفار جو ہے بہت سی چیزوں کو ٹالتا ہے. استغفار کا بہت اہتمام کرے, استغفار روز پڑھا کرے. استغفار کا ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ کے پڑھیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہو, یا ہم نہیں گناہ ہم سے ہوا ہو, یا پھر ہم کچھ بھی منفی سوچ نہ رکھ کے ہم پازیٹیو سوچ کے روزانہ استغفار پڑھیں. جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اور جب بھی آپ خالی بیٹھے ہو تو استغفار کا, دعاؤں کا بڑا اہتمام کریں. یہ چیزیں جو ہے, یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو بیماری سے بچائے گی, ہمیں بیماری سے بچائے گی. جو مشکل وقت بیماریوں میں جو ہمیں مشکل میں ڈال دیتا ہے, اور جو مشکل وقت ہم پر آتا ہے اور ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں, تو ان چیزوں کا ایک چھوٹی چیزیں ہیں, اور یہ چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہو. اس کے لیے کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں آپ کے لیے, کیونکہ زبان سے صرف آپ کو ذکر الہی کرنا ہے. بس اس چیزوں کا آپ بہت خاص کر کے اور اپنے گھر میں بھی اس کو پڑھنے کی تاکید کرا کیجیے. اب یہ سب باتیں یہ جو جنریشن ہے ان سب چیزوں سے جو ہے ان لوگوں کو کچھ نہیں پتہ ہے. یہ جنریشن جو گمراہی میں جا رہی ہے, سوشل میڈیا میں جا رہی ہے, تو چلتے پھرتے آپ اپنے بچوں کو, اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کو تاکید کریں انشاءاللہ. اور جب خود پڑھیں گے, جیسے گھر سے نکلنے کی دعا ہو جاتی ہے, گھر میں آتے وقت سلام کر کے آؤ, گھر سے جاتے وقت سلام کر کے آؤ. میں نے ایسے کئی بچوں کو دیکھا ہے جو ماشاءاللہ چھوٹے بچے ہیں 12 سے 14 سال کے, یا جوان لڑکیاں ہیں, مسلمان ہیں ماشاءاللہ, اسکارف وغیرہ پہنتے, لیکن جب وہ گھر میں آتے ہیں تو ہیلو اور ہائے بول کر آتے ہیں. یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. تو سلام کو عام کرے, تو سلام کرنا سکھائے بچوں کو. اگر وہ کرے تو ان کو تاکید کرے, اس وقت ان کو روکے اور انہیں سلام کی اہمیت بتائے. اور سلام کا جو تربیت ہم کو اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی نے دی ہے, جو ان کی سنت ہے, جو ہمارے حدیثوں میں آیا ہے, انشاءاللہ اس کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں لائے. آج جو ہم اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے, اتنی اللہ نے سب کچھ نعمت دے کے بھی ہم پریشان حال ہے, ہم پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم کب ہماری رپورٹس کبھی ایسے ہمیں لگتا ہے ہم نارمل ہیں, لیکن جب ہماری رپورٹس آتی ہے تو ہم خود شاکڈ ہو جاتے کہ یہ پریشانی ہی تو ہے. بیماری ایک پریشانی کی طرح ہی ہم لیتے ہیں, یہ پریشانی ہی ہوتی ہے. جو بزرگ ہو, جو جوان ہو, بچے, یہ سب پریشان ہوتے اپنی بیماری سے.
بخار سے بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ پریشانی ہی ہے۔ تو ان سب پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو دین میں بتایا گیا ہے، جو حدیثوں میں آتا ہے، تو اسے پڑھے اور اس کو خود کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر میں جو افراد ہے، اپنے پیاروں کو، ان تک یہ بات پہنچائے۔ بہت ضروری ہے ان چیزوں کا عام ہونا، اور ماشاءاللہ بہت سے عالم فاضل کوشش کرتے ہیں آج بھی کہ ٹی وی کے ذریعے ہو جائے، موبائل میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہو جائے، الحمدللہ ماشاءاللہ وہ یہ سب چیزیں جو ہیں اپنے نوجوان نسلوں تک پہنچا رہے ہیں، جو بچے ہیں ان تک پہنچائی جا رہی ہے دین کی طرح، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو خود یہ گھر سے کچھ نئی چیز سیکھنا، کچھ اچھے کلمات سیکھنا بھی صدقہ ہے، تو یہ صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ہماری وجہ سے اگر ایک سنت زندہ ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ صرف جو دین کا کام کرتے ہیں یا کوئی جو مولانا ہے، جو عالم ہے، فاضل ہے، ان کا ہی کام نہیں ہے، بلکہ جو گھر میں افراد ہوتے ہیں، چاہے وہ والدین ہو، بڑے بہن بھائی ہو، چھوٹے بہن بھائی ہو، رشتہ دار ہو، یہ ہم سب کا کام ہے کہ اپنے گھر میں ان باتوں کو، ہمارے دین کو، ہماری سنتوں کو عام کرے۔ تو سلام کا بڑا اہتمام کرے، اور یہ یہاں پہ ماحول جس طرح کا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بات جو ہے ایک اس سے شیئر کر رہی ہوں کہ بچے نہیں بول پاتے ہیں، یہاں تک کہ بہت معذرت کے ساتھ بات کرنی پڑ رہی ہے، جو بچے اسلامک اسکولوں میں یہاں پر جاتے ہیں ان میں بھی سلام جو ہے وہ عام نہیں ہے۔ جب وہ آپس میں باہر ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہائے ہیلو سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے، تو کوشش کرے کہ سلام جب آپ خود کرو گے، جب وہ گھر کے بڑوں کو سلام کرتے ہوئے پائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اس کا جو ہے اس باتوں کو جو سمجھیں گے اور وہ ہم کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے۔ بچے اکثر جو ہے بڑوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی میں لائیں، جیسے بڑے بچے ہو جائے، بڑی بچیاں ہو جائے، ان کو جمعہ کے دن جو ہے سورہ کہف پڑھنے کو کہا کرے، اور رات کے ٹائم پہ سورہ ملک ان کو کہے کہ پڑھ کے سوئے۔ چھوٹی سی سورت ہوتی ہے، سورہ ہوتی ہے، ان کو کہے کہ وہ پڑھ کے سویا کرے، پھر ان کے پاس بیٹھ کے اس کی امپورٹنس تھوڑی بہت بتا دیجئے۔ ہم سب کو یہاں سے جانا ہے، ہم یہاں یہ فانی دنیا ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، کسی کے پاس زیادہ وقت ہے، کسی کے پاس کم وقت ہے، لیکن اپنے لیے جو صدقہ جاریہ ہے وہ ہمیں خود کو کر کے جانا ہے۔ سب سے سہولت کی بات ہے کہ ہم اپنے لیے خود اپنا ساز و سامان لے کے نکلے دنیا سے، نہ کہ ہم اس پہ ڈیپینڈ ہو کہ جب ہم جائیں، اس دنیا سے گزر جائیں تو ہمارے بچے، ہماری جو فیملی ممبر ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے، وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ پر اگر جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں سب بہت بیزی ہے، اب کمانے میں، کوئی پریشان ہے اپنی بیماریوں سے، کوئی پریشان ہے بچوں سے، کوئی پریشان ہے اپنے بیوی سے، کوئی اپنے شوہر سے، مطلب ہر کوئی اپنی اپنی مصیبتوں میں مبتلا ہے، کسی کی چھوٹی مصیبت ہے، کسی کو بہت بڑی پریشانی دی ہے، سب اپنی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ یہ سوچے اللہ نہ کرے کبھی آنے والے وقت میں، ابھی تھوڑی سی ٹیکنالوجی جو بڑھ گئی ہے بہت زیادہ، اس سے ہم خود ایک دوسرے سے جو گھر میں ہے بہت کم بات کر پاتے ہیں، ملاقاتیں کم ہوتی ہے، لوگ بچے بھی بیزی ہو گئے ہیں، والدین بھی بیزی ہو گئے اپنے اپنی لائف میں۔ تو سوچے آنے والا جو وقت ہوگا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، بٹ یہ اس کے جو ہے ہم نتیجے بتا سکتے ہیں، نتیجے کہ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو کہ لوگ اتنے بیزی ہو جائیں گے، ہماری اولادیں اتنی بیزی ہو جائیں گی، ہماری بھائی بہن اتنی بیزی ہو جائیں گے، ہمارے ماں باپ اتنی بیزی ہو جائیں گے، تو کیا وہ ہمارے لیے وقت نکال پائیں گے ہماری مغفرت کی دعاؤں کے لیے؟ کیا وہ ہمیں یاد کرنا، یاد رکھیں گے؟ ہو سکتا ہے یہ چیز ہم کو ابھی سے شروع کرنی ہے، ابھی سے ہمیں محنت کرنی ہے۔ ہماری محنت دین پہ بھی ہونی چاہیے، اور دنیا پہ کم ہونی چاہیے، اور دین پہ بہت زیادہ محنت ہونی چاہیے۔ تو یہ سوچ کے اپنے لیے جو ہے اپنا جو ساز و سامان ہے خود تیاری کرے، جس طرح ہم اپنے سفر کی پیکنگ خود کرنا پسند کرتے ہیں کہ ہم کیا کپڑے پہننے والے ہیں، ہم کو کون سی دوائیوں کی ضرورت ہونے والی ہے، اور کون سے مسالے ہم کو وہاں پہ نہیں ملتے جو ہم کھائیں گے، تو ماشاءاللہ ہم ان چیزوں کا خوب خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح دنیا سے جانے کے لیے ہمیں اپنا جو ساز و سامان ہے وہ خود تیاری کرے اپنی، کسی پہ یہ مت سوچے کہ میں جب نکل جاؤں تو
میرے لیے میرے بچے اور اگر ایسے بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، اللہ کا خوب شکر ادا کرے، بہت شکر ادا کرے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے ایسی اولاد، ایسی بھائی بہن دیے ہیں، ایسے ماں باپ دیے ہیں، ایسے رشتہ دار دیے جو میرے جانے کے بعد میرے لیے دعا استغفار کریں گے۔ لیکن سیف سائڈ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے اپنا ساز و سامان خود لے کے نکلے، تو اچھی باتیں بتانا بھی صدقے میں شامل ہوتے ہیں، اور جب تک وہ گھر کے افراد ہے، جو شخص ہے، جو بچے ہیں، جو آپ کی ایک اچھی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے، چاہے وہ دعا کے ذریعے ہو، چاہے وہ دوا کے ذریعے ہو۔ جیسے چھوٹی چھوٹی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میری نانی اور میری دادی جو ہم لوگوں کو نسخے دیا کرتی تھی کہ ایسے مت، یہ مت کھاؤ ایسا ہو جائے گا، اچھا یہ کھا لو تمہارا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا، فلاں فلاں چیزیں بہت سی ہوتی ہے، دین کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، دنیا کے، تو وہ باتیں آج ہم یاد کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج وہ باتیں ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ایسا کہا تھا، یہ ویسا تمہاری نانی نے کہا تھا، دادی نے کہا تھا، پردادی نے کہا تھا، تو یہ ایک صدقہ ہوتا ہے، صدقے جاریہ ہوتا ہے، تو اس کا الحمدللہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا صدقہ ہمارے جو ہے آب اولاد کو جو ہے وہ سب کو مل رہا ہے، ہمارے فیملی ممبرز کو۔ تو یہی چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہم اچھی باتیں جو سنیں، چاہے وہ دعا کے ذریعے ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب کا باعث بنائی ہیں، اس کو عام کرے۔ تو سلام کو جو ہے وہ عام کرے، اور اپنے بچوں پہ خاص اس بات کا نظر رکھیں کہ آپ جو شروعات ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کرنی ہے، نہ کہ بڑی بڑی چیزوں سے۔ ابھی آپ بچوں کو بٹھائیں گے، بڑوں کو بٹھائیں گے، اگر جیسے میں نے لاسٹ ویک آپ کو کچھ دعائیں اور اذکار بتائے تھے بیماریوں سے ریلیٹڈ، جس میں درد کے لیے تھا، اور جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس دعا کے متعلق کچھ بتایا تھا میں نے آپ کو۔ اب یہ بچوں کے لیے بڑی دعا ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو یاد کرنے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے، تو آپ ایک ہی دن میں ان کو بٹھا کر آپ نے کہا کہ دعا پڑھو، تو یہ تھوڑا ان کے لیے بہت بڑی ہو جائے گی، تو وہ ان کا منہ یہ ہو جائے گا کہ اتنی بڑی دعا کیسے یاد کرو، جبکہ یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ لیکن اب سلام سے بسم اللہ، کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا، اور گھر میں آتے اور جانے سے پہلے سلام کرنا، تو اور گھر سے باہر نکلتے وقت دعا کا اہتمام کرنا، ایسے حالاتوں میں جو ہے ہم کو دعا پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے، اللہ فرشتوں کے ذریعے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں یہ سب دعائیں جو ہے وہ ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ تو کوشش کرے کہ ان چیزوں کو اپنے بچوں کے کھیل میں ہی، کیونکہ آج کل بچوں کو کھیل بہت پسند ہے، تو کھیل میں ہی اپنے بچوں کو یہ چیزوں کی جو تاکید کرے، پیار سے، محبت سے۔ دیکھیے جب بھی آپ دین کا کام کریں نا، تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے مت کریں، پہلے پیار سے، محبت سے، ان کے نخرے اٹھا کے کریں انشاءاللہ۔ تو ان چیزوں کو جو ہے انشاءاللہ آپ عام کریں، استغفار پڑھنا، یہ سب چیزوں، کیونکہ کچھ بچے جو ہے انگلش کے کچھ وہ الفاظ جو وہ یوز کر لیتے ہیں جب کچھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو استغفر اللہ ان کو بولنا سکھائے۔ یہ سب چیزیں جو ہے بہترین بھی ہیں، ثواب کا باعث ہیں، اور ہماری صحت اس سے بہت اچھی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اچھے کلمات اپنے زبان سے نکالیں گے تو وہ ہماری صحت کو اندر سے بہتر ہی کرے گا، تو یہ ہماری اندرونی صحت کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ تو جو ہے سلام کا جو کیا کیجیے، اور پاکی اختیار کرنا، پاکی بہت ضروری ہے۔ میں نے دیکھا ہے اکثر ابھی کے جو زمانے حال کی بات بتا رہی ہوں، پاکی کی بہت کمی ہے لوگوں میں، بہت کمی ہے، سبحان اللہ، بہت کمی ہے۔ مطلب چلو آپ ویدر کا بھی بہانہ لے لیں آپ، اور صرف یہاں پہ نہیں، یہاں پہ تو چلو ویدر ہے وہ حساب سے ہم بہت کم پاکی رکھ پاتے ہیں، لیکن پاکی کا اہتمام کریں، بہت کم ہے۔ ایک کپڑے لوگ 4 5 دن پہنتے، میلے کپڑے پہننے کا حکم نہیں ہے ہم کو، اس کپڑے کو دھو کے صاف ستھرا پہننا ہے ہم کو۔ تو یہ بھی جو ہے حدیثوں میں اس کا بھی ذکر خوب آتا ہے، تو کوشش کرے پاکی اختیار کرے روزانہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ روزے رکھنا تو آپ سب کو پتہ ہے، انشاءاللہ آگے بھی یہ پوائنٹ کے متعلق، امیون سسٹم کے متعلق انشاءاللہ یہ پوائنٹ آئے گا۔ کرنا، وامٹ کرنا، اکثر ہمارے سر میں بہت زیادہ درد ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے متلی ہوتی ہے، متلی کا آنا، اور پھر ہمیں گیسٹرک کی وجہ سے بھی متلی ہوتی ہے، اور اس کو ہم روکتے ہیں، الٹی کو جیسے سکنس جب ہوتی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ روکتے ہیں، تو جن کو نہیں پتہ ہے اس کو وامٹ کہتے ہیں،
الٹی کا آنا، تو اس کو ہم روکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے کچھ تو اور یہاں کے بچے بھی بہت ایسے ہوتے ہیں آج کل کے کہ ان کو وامٹ کرنا پسند نہیں ہوتا، ان کو بہت ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں اس کے جو وامٹ کے بعد جو نقصان ان کو لگتا ہے اس سے بہت ڈر جاتے وہ. تو اپنی جو قے کو ہے روکنا. اچھا یہ طب نبوی میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ کو الٹی فیل ہو، جب آپ کو قے متلی ہو تو آپ کو اس کو کر لینا، جبکہ حلق میں ہاتھ ڈال کے بھی کرنے کا حکم اس میں بتایا گیا ہے. تو اگر الٹی کرنے سے آپ کا سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو روکے نہیں، اس کو ہو جانے دیں. اسی طرح موشن کا ہونا، وہ موشن کا ہونا جو آپ کو گیسٹرک کی وجہ سے ہوتا ہو، بہت زیادہ حد سے زیادہ کھانا پیٹ بھر کے کھانے سے جو ہے ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے، جس کو ٹمی بگز بول سکتے ہیں یا پھر فوڈ پوائزن ہوتا ہے ان لوگوں کو. تو ان چیزوں کا جو ہے اس کو روکے نہیں، اس کو صاف ہونے دیں. اچھا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جب یہ ٹمی بگز وغیرہ یا فوڈ پوائزن ہوتا ہے جس میں کسی کو کچھ شخص کو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وامٹ اور موشن ساتھ میں ہوتے ہیں، کسی کو صرف موشن ہوتے ہیں اور کسی کو صرف وامٹ ہوتی ہے پانی جب بھی آپ پیو گے. اس وقت کا سب سے بہترین نسخہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو صبح سے اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ اپنے پیٹ کو ایک دم خالی رکھیں، صرف پانی کا استعمال کریں، نمک اور شکر کا پانی جو یہاں کے ڈاکٹر الیکٹرول وغیرہ دیتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس گھر میں ٹھیک ہے. ورنہ سب سے آسان نسخہ ہے، جس دن آپ کو ٹمی بگس ہو گیا، چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہو، کوشش کرے کہ ان کو اس دن آپ نے زبردستی. مائیں کیا کرتی ہے جب آلریڈی ان کو وہ بیچارے بچے وامٹ اور موشن سے پریشان ہوتے ہیں، آپ ان کو ہر 1 گھنٹے میں جو ہے فروٹس کے لیے فروٹس کھلاتے ہو یا پھر آپ ان کو کچھ بھی چپس وغیرہ دے دیتے ہو، اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اس کو جو ہے افیکٹ ہوتا ہے، تو اور زیادہ جو ہے اس کو الٹی ہوتی ہے. تو ہمارے بریک کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ بریک کے بعد میں اپنی بات کو پوری کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.